DGISI आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा तो आपने कि जी मैं गैर सियासी हूँ, कहा कि जी हम सियासत नहीं करते। DGISI इससे ज्यादा ऐसी सियासत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने शेख रशीद को भी नहीं करता सुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की तो कम से कम वो जो चोरों के टोले बैठे हुए उनके ऊपर क्यों नहीं बात की? सारा निशाना इमरान खान के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। शो का आगाज तो इमरान खान ने कर ही दिया है। रास्ता है कि कटता जाता है, फासला है कि कम नहीं होता। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि इमरान खान कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र इमरान खान की तकरीर में था वो आज से 3 बरस कबल की गई थी। आपको याद होगा उस वक्त के DGISI नदीम अंजुम और उस वक्त के DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी। लेकिन अगर आप इमरान खान के अल्फाज सुने तो ऐसा लगता है कि इमरान खान कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहे थे। जी हाँ, उस दिन भी यही कहा गया था कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और हम सियासत पर बात नहीं करते, लेकिन तमाम तर बातें सियासत पर ही थी। और कल भी, कल तो पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ PTI बल्कि इमरान खान स्पेसिफिक थी, बल्कि एक फिक्रा, एक जो इमरान खान ने जो एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी जहनी मरीज की, उस पर फोकस था बहुत ज्यादा। तो अभी भी यही हो रहा है कि उसी तरह से बातें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। दायरों का सफर है, दायरों में घूम फिर कर सब लोग वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो रिवर्बरेशंस हैं, उसकी जो गूंज है, वो आज तक महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गले पड़ गई है। किसी भी तरह से कुछ उसका कोई उसका सूदमंद होना नजर नहीं आ रहा, कोई फ्रूटफुलनेस उसमें नजर नहीं आ रही, फ्रूटलेसनेस नजर आ रही है फ्रूटफुलनेस की जगह। जी हाँ, ऐसे लोग जिनसे आप कभी ये तवक्को नहीं करेंगे कि वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात करेंगे या DGISPR पर किसी भी तरह से नुक्ताचीनी करेंगे। मसलन शाहजेब खानजादा, उन्होंने इसको तनकीद का निशाना बनाया। मुजीबुर रहमान शामी, उन्होंने उसी नुक्ते को उठाया कि आप बार बार लोगों को सिक्योरिटी रिस्क करार देते हैं और जाहिर है चूंकि उनकी तारीख पर गहरी नजर है, उन्होंने मुजीबुर रहमान का जिक्र किया, उन्होंने फातिमा जिन्ना का जिक्र किया, उन्होंने भुट्टो का जिक्र किया, उन्होंने नवाज शरीफ का जिक्र किया, उन्होंने आसिफ जरदारी का जिक्र किया और उन्होंने बेनजीर भुट्टो का भी जिक्र किया। लेकिन एक छोटी सी मुनाफकत तो मुजीबुर रहमान शामी साहब दिखाई गए और वो ये कि जब भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जा रहा था तो मुजीबुर रहमान शामी साहब तारीख की गलत सिमत में खड़े थे। जी हाँ, जैसे कि आप मेरे पीछे पोस्टर देख सकते हैं, चूज द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। आज शायद वो दुरुस्त सिमत में हो, लेकिन उस वक्त नहीं थे। एनीवे, ऐसे और बहुत से नाम जो कि इस बात पर तनकीद कर रहे हैं। आप जानते हैं पिलडैट वाले जो हैं बिलाल साहब, वो भी बहुत ज्यादा प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन उनका भी कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गलती की गई। इसके अलावा जिस तरह से इस पर रद्दमल आया है सोशल मीडिया पर, इमरान खान कौन है वाली बात पर, आपको एक हम पोस्टर दिखाते हैं जो इमरान खान कौन है पर PTI ने जारी किया। अब देखिए, ये सवाल जैसे कि मैंने कल के शो में भी गुजारिश की, ये बनता नहीं है, इमरान खान से तो बिल्कुल नहीं बनता। आप मुझे बताइए, आप इमरान खान को माइनस करके 5 कोई पाकिस्तान के ऐसे लोग, 3 चले बता दें, 5 भी नहीं, जिनकी अकम्पलिशमेंट्स इमरान खान से ज्यादा हो किसी भी शोबे में। ये है इमरान खान। आप उनके अवार्ड्स की तफसील देखिए, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, फिलंथ्रोपी में हो, क्रिकेट की तो बात ही छोड़ दीजिए। कोई भी जब बड़ा क्रिकेटर, उससे कभी ड्रीम 11 बनाने को कहा जाता है कि आप अपनी ड्रीम 11 बनाएं, यानी जाहिर है वो 11 रियलिस्टिकली तो हो नहीं सकती, ड्रीम 11 होती है। कोई गैरी सोबर्स को ले लेता है, कोई ब्रैडमैन को ले लेता है, कोई सचिन तेंदुलकर को ले लेता है, कोई जावेद मिर्जाद को ले लेता है। एक यूनानिमस जो उनका होता है सब लोगों का, कैप्टन इमरान खान होते हैं। आप जितनी भी वर्ल्ड 11 ज्यादातर देखेंगे उसमें इमरान खान की जो कैप्टनसी है, उनकी जो कायदाना सलाहियत है, उसे पूरी दुनिया ने माना। और जाहिर है जैसे कि मैंने कहा कि इस पर इतना शदीद रद्द अमल आया कि ऐसा महसूस हो रहा है कि DGISPR से अगेन गलती हो गई। लेकिन साथ ही बात वहीं पर नहीं रुकी, कोई काविशें कुछ इस तरह की जारी हैं कि अब जैसे कि इमरान खान को एक मरतबा फिर माइनस करने की कोशिश की जा रही है। और जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका मकसद एक शॉक वैल्यू देना था कि PTI के लोग डर जाएं, दुबक जाएं। उसका एक शाखसाना हम आपको बताते हैं। वो ये कि जो बैरिस्टर गौहर है, उन्होंने कहा कि उन्हें बुलाकर कहा गया कि PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुस्तरद कर दिए गए हैं और PTI के बहुत से रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, अब ये जो इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात है, ये वही है जो इबलीस, जैसे कहते हैं ना,
پیدا ہوئے وہ تو میں کوئی اور ہے وہاں پر. تو پیدا ہوا قاضی فائزی سا تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. اس نے جس کو بنیاد بنا کر کے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی جو الیکشنز تھے وہ درست نہیں ہوئے تھے ان سے بلے کا نشان چھینا تھا انہی پر, اور پھر اب ان کے جو رہنما ہیں ان پر بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی. یہ اپنا خود مذاق اڑواتے ہیں. عمران خان اس وقت جیل میں ہے, شاہ محمود قریشی اس وقت جیل میں ہے اور ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے. کین یو امیجن, کین اٹ بی مور لافبل دین دس؟ نام سن لیجیے ذرا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جن لوگوں کے نام ڈالے گئے. عمران خان, جیسے عمران خان کے پاس ٹکٹ ہے, بورڈنگ کارڈ ہے, وہ ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے. بھائی وہ ٹرانزٹ لاؤنج میں نہیں بیٹھے ہوئے, وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے اور وہ نکلنے کو تیار نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی ہے. اینی وے, شاہ محمود قریشی ہیں, عمر ایوب ہیں, فواد چودھری ہیں, شبلی فراز ہیں, علی امین گنڈاپور ہیں, شہریار آفریدی ہیں, عثمان ڈار ہیں. اچھا جی, شیری مزاری ہیں, زرتاج گل ہیں, مسرت چیمہ ہیں, کنول شوذب ہیں, شیخ رشید ہیں, شیخ راشد ہیں, میجر ریٹائرڈ طاہر صادق ہیں, راجہ بشارت واسق قیوم عباسی اور دیگر شخصیات. اچھا اس میں سے بعض تو ایسے ہیں جن بیچاروں سے آپ نے اغوا برائے بیان بھی کرا لیا, جو پریس کانفرنسز کرواتے تھے آپ زبردستی پکڑ کے لوگوں سے, اس میں انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کر دیں, اظہار لا تعلقی بھی کر لیا, لیکن اس کے باوجود ان کا نام آپ نے ای سی ایل میں ڈالا ہوا ہے کہ جیسے یہ لوگ کہیں بھاگ جائیں گے. ظاہر ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی تو یہ تو بالکل کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے, وہ کیسے اس طرح سے کوئی ان کا وہ ہو سکتا ہے, ان کا تو بھاگنے کا کوئی امکان ہے نہیں. جیسے اب جو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس طرح سے دباؤ ڈال کے, اور پھر جو کل پریس کانفرنس اس سے یہ میسج دلوایا گیا اور پھر اپنے ڈاؤٹ چھوڑ دیے گئے کہ اب طے کر لیا ہے ریاست نے کہ ہم بہت سخت قدم اٹھائیں گے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سے یہ لوگ عمران خان کو چھوڑ جائیں, جیسے کہ 9 مئی کے بعد ہوا تھا. تو جو عمران خان کا وہ والا بیان ہے جس میں انہوں نے جنرل عاصم منیر کو ذہنی مریض کہا, حالانکہ وہ پہلے میں نے آپ کو کل کے شو میں بتایا تھا کہہ چکے تھے, پرسوں جو انہوں نے بیان دیا اس کو بنیاد بنا کر اب یہ لوگ بالکل 9 مئی کی طرز کا الگ ایک اور کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں پہ دباؤ ڈال کے ان سے پارٹی کو چھڑوا دیں. ان کو کسی اور چیز کا پرابلم نہیں ہے, صرف عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ سے ہوگا نہیں باس, نو ایبسلیوٹلی ناٹ, نہیں ہو پائے گا. اور یہ میں دیکھیں عمران خان پہ موقوف نہیں ہے, ماضی میں اس طرح کی تمام کوششیں بری طرح سے ناکام ہوئی. آپ نے کوشش کی بھٹو کو مائنس کرنے کی, اس کی پارٹی چھیننے کی, couldn't do it. پھر آپ نے کوشش کی ایم کیو ایم الطاف حسین کو مائنس کرنے کی, نہیں کر سکے, آپ نے اتنی پورا زور لگا لیا. پھر آپ نے نواز شریف کو مائنس کرنے کی کوشش کی, قاف لیگ بنائی, جس روز مشرف کا دبدبہ کم ہوا دھڑام سے منہ کے بل آ کر وہ پارٹی گر گئی, نہیں چل سکی وہ پارٹی بھی. ٹھیک ہے, یہ لوگ جن کے میں نے نام لیے یہ عمران خان کا عشر عشیر بھی نہیں ہے مقبولیت میں, عوامی مقبولیت میں. اور اس آج کے دور میں آپ کوشش کر کے دیکھ لیں, آپ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے. اب یہ سنیے, یہ جنید اکبر جو ہے یہ پی ٹی آئی کے پی کے پریزیڈنٹ ہے اور بہت دبنگ آدمی ہے. کیا سینٹیمنٹ ہے پی ٹی آئی میں اگر کوئی پی ٹی آئی چھوڑ کے جانے کی اور عمران خان سے دغا کرنے کی کوئی اگر نیت رکھتا ہے, سنیے ذرا غلط فہمی میں ہے. میں خبردار کر دوں, اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی, میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا. پی پی کی زمین اس پہ تنگ کر دیں گے. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس طرح کا سوچے گا, اس پہ کوئی ہماری جو ہے بات نہیں ہے. ہم سن لیا آپ نے, نہیں ہو پائے گا باس. آپ سے یہ کوشش آپ مت کیجیے, اس سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا. پھر آپ گورنر رول لگانے کی بات کر رہے ہیں, اس سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے اپنے لوگ, کنور دلشاد تو آپ کے اپنے آدمی ہیں نا, آپ کی زبان بولتے ہیں, وہ بھی منع کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مت لگائیے گا گورنر رول, آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جتنی کوشش آپ اس طرح کی کر رہے ہیں وہ بیک فائر کر رہی ہیں, آپ کو شدید سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ اس وقت جس طرح سے اپنے آپ کو اس نے ایسوسیٹ کر لیا ہے, اس کا تصور نہیں ہے, نہ پہلے تھا. اس وقت جو ابھی تک کی پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں تو بالکل نہیں ہے. یہ دیکھیے, یہ سینیٹر ہیں خرم ذیشان, ان کا ٹویٹ ذرا آپ دیکھیے, اس کی لینگویج دیکھیے. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا میں پڑھ کے بتاؤں گا, پورا میں پڑھوں گا بھی نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان حرام خور جرنیلوں کا پہلی بار کسی مرد سے مقابلہ پڑا ہے, منہ سے جھاگ. انہوں نے پھر اس کے بعد ایک نازیبہ لفظ استعمال کیا, وہ میں نہیں پڑھوں گا. آگ نکل رہی ہے, مقابلہ کرو. اور پھر انہوں نے آخر میں ایک اور بہت سخت لفظ استعمال کیا جو کہ میں یہاں پڑھ کر نہیں سنانا چاہتا. It's just a blip جسے کہتے ہیں نا. آپ دیکھیے کہ یہ ایک سنپٹ ہے. اس طرح کے پیغامات
پی ٹی آئی کے لوگ بالکل اب چھپ نہیں رہے. جو لوگ الگ ہونے تھے, جو پہلے حلے میں 9 مئی کے بعد آپ نے کر لیا تھا, جن کو آپ دبا سکتے تھے, ڈرا سکتے تھے, عمران اسماعیل, اسد عمر, فواد چودھری, یہ مخلص لوگ تھے عمران خان سے, لیکن کچرا بھی نکل گیا اس چکر میں. کچرا, ٹریش, جیسے کہ فیاض چوہان, فردوس عاشق آوان, واڈا تو خیر پہلے ہی چلا گیا تھا, اون چودھری, یہ سب ٹریش آپ نے پھر پہلے ہی نکال لیا تھا. اس کچھ کو آپ نے 9 مئی کے بعد نکالا. پھر دیکھیے آپ نے کوشش پہلے کی نا, آپ نے اس کو جو تیلی کو خٹک, پرویز خٹک کو ملا کے بنانے کی ایک نئی جماعت, کیا ہوا؟ منہ کے بل گرے. علیم خان اور جہانگیر ترین نے بنائی, کیا ہوا؟ منہ کے بل گرے, نہیں ہوا. اب اگر آپ یہ سوچیں گے کہ جی تحریک انصاف کے اندر سے ایک نئی برانچ نکالی جائے, نہیں ہوگا باس, آپ سے نہیں ہو پائے گا. کسی بھی لیڈر کو آپ نہیں کر سکے. تو عمران خان تو پھر ان سب کے مقابلے میں عمران خان بہت زیادہ پاپولر ہے. اور مقصد کیا ہے, آپ کو چاہیے کیا؟ آپ کو یہ چاہیے نا کہ بھئی عمران خان اس وقت جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں, لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں, وہ ان سے کسی طرح سے ٹوٹ جائیں. ظاہر ہے وہ نہیں ہو پا رہا. اور عمران خان کے ساتھ اس وقت جو لوگ ہیں وہ پھر بھی آپ دیکھیے کہ مخلص ہیں. آپ پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس دیکھیے کل کی, انہوں نے کوئی سخت بات نہیں کی, انہوں نے بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا. اس سے زیادہ آپ دیکھیے ان کی بہنیں کتنی فہیم ہیں, ان کا فہم دیکھیے آپ صورتحال کے بارے میں, کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پوری بات نہیں بتائی. عمران خان نے تو اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے. اور ممکن ہے کہ آپ نے, چونکہ وہاں پہ ہر چیز بگ ہوتی ہے, آپ نے ریکارڈ کر لیا ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ اس کی وجہ سے آپ کو غصہ ہو. عمران خان کی بہنوں کی طرف سے تو انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا, ورنہ اگر انہیں آگ لگانی ہوتی, انہیں بھڑکانا ہوتا, تو آ کے پورا کا پورا پیغام بھی دے سکتی تھیں, لیکن انہوں نے ایسا ہرگز نہیں کیا. اچھا, آپ کے علم میں ہے کہ محسن نقوی صاحب, انہوں نے جو برٹش ہائی کمشنر ہے ان سے ملاقات کی تھی, اور انہوں نے, ان کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح سے ان کو, جو شہزاد اکبر ہیں یو کے میں اور عادل راجہ, یہ لوگ حکومت کے بقول ان کے خلاف بات کرتے ہیں, تو انہوں نے اب وہ انگلینڈ جا رہے ہیں. اور یہ میرے پاس خبر ہے کہ وزیر داخلہ کی برطانوی حکام سے ملاقاتیں کریں گے. عادل راجہ اور شہزاد اکبر کی حوالگی کا معاملہ زیر غور آئے گا. وزیر داخلہ نے یہ معاملہ وہاں پر بھی اٹھایا تھا پاکستان میں. وہ کوشش کریں گے کہ ان کو وہاں سے کسی طرح سے واپس لے کر آئیں. آپ کے علم میں ہے کہ یہ چیز اگین بیک فائر کرے گی, کیونکہ انگلینڈ سے آپ کس طرح کے معاملات نہیں ہیں. آپ نے ماضی میں بھی کوششیں کی, نہیں ہو سکا. اب آپ دوبارہ سے کوششیں کر رہے ہیں, اگین کیا فائدہ آپ کو اس سے ہوگا, آئی ہیو نو آئیڈیا. انگلینڈ کی بات ہو رہی ہے تو عمران ریاض پر ایک اور حملہ ہوا ہے. وہ جو گورنمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں, بہت بڑے گورنمنٹ کے, کیا ہے آپ کو پتا ہے وہ کہاں سے آتے ہیں, انہوں نے اب ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو لانچ کیا گیا, عمران خان کو فوج نے عمران ریاض کو لانچ کیا گیا, عمران ریاض کو نکالا گیا پاکستان سے, کس لیے؟ تاکہ وہ وہاں جا کے عادل راجہ کو کاؤنٹر کر سکیں, which is absolutely preposterous, it's ludicrous. یہ بالکل فضول بات ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. عمران ریاض کے ساتھ بہت مظالم ہوئے. عمران ریاض he has chosen the right side of history. عمران ریاض تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے ایسا کوئی کمپرومائز نہیں کیا, وہ اپنی بات کر رہے ہیں. عادل راجہ اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کی نوعیت بالکل مختلف ہے. ان کا ہرگز کوئی تعلق اس طرح کی کسی بات سے نہیں ہے کہ ان کو کسی نے لانچ کیا ہو, وہ فوج کے ٹاؤٹ ہوں. دیکھیں, انسان کو دوسرے میں اپنا عکس نظر آتا ہے. فیصل لارڈر صاحب, اگر آپ ٹاؤٹ ہیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران ریاض بھی ٹاؤٹ ہے. وہ ایک بونافائڈ لیجٹمیٹ جرنلسٹ ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ مظالم ہوئے, اور اس نے اپنے شیئر سے زیادہ مظالم برداشت کیے. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. عمران ریاض پر ہرگز ہی واجب نہیں تھا کہ وہ اتنے ستم سہتا. اسے آفرز کی گئی تھیں کہ وہ ٹوٹ جائے, لیکن وہ وہاں سے نکلا. اور پھر قاسم سوری نے اس کے حق میں شہادت دی کہ کس طرح سے انہوں نے اس کی معاونت کی وہاں سے نکلنے. ان دی اینڈ پی ٹی آئی کا جلسہ آج ہونے جا رہا ہے. لوگ دل تھام کے بیٹھے ہیں, کیونکہ کل جو پی ٹی آئی کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی, جس میں اسد قیصر تھے, جس میں سلمان اکرم راجہ تھے, بیرسٹر گوہر تھے. ظاہر آپ کو پتہ ہے یہ سب تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں, ان سے آپ فائر ورکس ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. آج جو جلسہ ہونے جا رہا ہے پشاور میں, اس میں آپ فائر ورکس ایکسپیکٹ کریں گے.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بہت سخت باتیں ہوں گی, بہت سخت بیانات ہوں گے. دیکھیں, جب ڈی جی آئی ایس پی آر پلیٹ فارم استعمال کر کے اپنے یونیفارم میں جب سہیل آفریدی کے بارے میں یہ کہیں گے کہ جو بھونک رہا ہے اسے بھونکنے دو, اور ظاہر ہے سب نے اس سے یہی اخذ کیا کہ وہ انہیں کتے سے تشبیہ دے رہے ہیں, تو آپ اندازہ لگائیے کل اسٹیج سے وہ لوگ تو سویلین ہیں, وہ تو سیاستدان ہیں, ان کا تو کام ہے بیانات دینا, ان کا تو کام ہے پبلک کو گرمانا, لوگوں میں جوش لانا, یہ تو ان کی جاب کا حصہ ہے, یہ تو ان کی جاب ڈسکرپشن ہے. آپ کی جاب ڈسکرپشن یہ نہیں تھی کہ آپ ایک سرکاری ملازم ہوتے ہوئے یونیفارم میں آپ اس طرح کی بات کرتے. ان کی تو تربیت ہی یہی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو گرمانا ہے, کس طرح سے لوگوں کو جوش دلانا ہے, کس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا ہے کوئی ایسی بات کر کے جس سے وہ ان کی طرف راغب ہو. آپ کا نہیں ہے. جب آپ ایسی بات کریں گے تو آپ نے پھر ان کے لیے مارجن ہی نہیں چھوڑا, روم ہی نہیں چھوڑا. اب وہ آج کے جلسے میں جس طرح کی بات کریں گے, جس طرح کے بیانات دیں گے, وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ٹیمپریچر کو اس وقت نیچے رکھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. کل کی پریس کانفرنس میں سلمان اکرم راجہ نے بہت کوشش کی, اسد قیصر نے بھی اور بیرسٹر گوہر نے بھی, لیکن آج جو جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ ایک الگ بریڈ ہے, یہ وہ لوگ نہیں ہیں. سہیل آفریدی کو سے آپ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو آپ بیرسٹر گوہر سے کر سکتے ہیں. اسی طرح سے مینا خان ہے, اسی طرح سے شفیع جان ہے, اسی طرح سے ابھی جیسے کہ میں نے ان کی شارٹ چلائی تھی جنید اکبر ہے, شاہد خٹک ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو جلسے کو گرمائیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے, اور آپ نے انہیں فل ٹاس دی ہے, آپ نے انہیں ایسا موقع دیا ہے. اسی لیے میرا یہ موقف ہے اور میں اس بات کو پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں. اس میں کوئی بغض نہیں ہے, اس میں کوئی اناد نہیں ہے, اس میں کسی کے خلاف کوئی بھی میلس نہیں ہے میرے دل میں. میں پورے خلوص سے یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کل کی پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی جس میں انہوں نے عمران خان کے متعلق, سہیل آفریدی کے متعلق اور پوری جو سیاسی گفتگو تھی انہوں نے کی, وہ ان کے ادارے کے لیے, ان کے خود کے لیے, ان کے امیج کے لیے وہ اچھا نہیں تھا. کیونکہ اس سے اب دیکھیے اس پہ جو جوابات دیے جا رہے ہیں, انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ عمران خان جو ہے مجیب الرحمان سے بہت زیادہ متاثر ہے. عمران خان سے زیادہ اب لوگوں نے, ظاہر سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ شارٹس نکال کر لیا ہے. اس وقت جو نواز شریف جو کہ فوج کے ڈارلنگ بنے ہوئے, انہوں نے بلکہ مجیب الرحمان کے متعلق بات کی تھی, ان کا دفاع کیا تھا. سنیے نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں. ماضی میں باغی بناتے رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا, وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ, لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا, اس کو دھکیلا اور تاکہ وہ بغاوت کرے. میں سارے دکھ غم بھولنا چاہتا ہوں, مجھے بھولنے دو یار ان کو. شیخ مجیب الرحمان کو باغی بنایا گیا, اور کس لیے بنایا؟ اقتدار کی ہوس میں یحییٰ خان نے. دیکھیں مسئلہ یہی ہے, جب کوئی شخص اقتدار میں آ جاتا ہے تو پھر وہ نکلنا نہیں چاہتا. اقتدار ہو یا کوئی بھی قوت اس کے ہاتھ میں آ جائے. وہ مہدی حسن کا ایک بہت مقبول گانا ہے, اس کے بول اس طرح ایسے ہے نا, تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو, یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے. تو جب ان کے پاس کوئی پوزیشن آ جاتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ مدت بہت تھوڑی ہے, بڑھنی چاہیے. اور یہ فوجیوں پہ موقوف نہیں ہے. فوجیوں میں فرق یہ کہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ زبردستی لے لیتے ہیں, جیسے کہ کیانی نے لے لی, باجوہ نے لے لی. باقی بھی جو سویلینز کو بھی آپ دیکھ لیجئے, یہ خود نواز شریف چھوڑنے کو تیار نہیں ہے جو بھی ان کو مل جاتا ہے ایک دفعہ سے. اگر کوئی بن جائے ہمارے شعبے میں, پریس کلب کا پریزیڈنٹ بن گیا, تو بس ان کی کوشش ہوتی کہ وہ چمٹے رہیں. تو اپنی اس ہوس اقتدار میں یحییٰ خان نے ملک کے ٹکڑے کروا دیے. اسی لیے اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو آپ تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ مجیب الرحمان سے متاثر ہے, تو لوگ یہ چیزیں نکال کر لے آئے. پھر آپ نے جو بات کی کہ جی اپنے بچے لے کر آؤ, میرے علم میں بھی, یقین کریں میرے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی. لوگوں نے ایک ایک جرنیل کا نام لے کر, جنرل ایوب خان, جنرل موسیٰ, جنرل یحییٰ, ضیاء الحق, ٹکا خان, کسی کو نہیں چھوڑا, اور کہا کہ آپ بتائیں ان میں سے کس کے بچے شہید ہوئے جنگ میں. کسی جرنیل کے, ایک جرنیل کے, جن لوگوں کے بچے شہید ہوئے ہیں جنگوں میں, ان میں سے تو بہت سارے لوگ سویلینز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ سیاستدان ہو, لیکن ہے تو سویلینز. لوگوں نے کہا کہ وہ فوجی جو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے تک پہنچتے ہیں, بتائیے ان میں سے کتنے جرنیلوں کے بچے جنگوں میں شہید ہوئے. ضیاء الحق کی مثال سب کے سامنے, انہوں نے تو پوری جہاد میں بھیج دیا اتنے لوگوں کو, فوجی بھی اور جو سویلینز تھے ان کو بھی, ان کے اپنے بچے کتنے گئے جنگ میں. تو جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو لوگ اس کا جواب دیتے ہیں. اسی لیے تلخی بہت بڑھ گئی ہے.
دیکھتے ہیں کہ آج کے جلسے میں مزید کیا باتیں ہوتی ہیں. آج کے شو میں بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. پلیز ڈونیٹ ٹو شوکت خانم ہاسپٹل. ہماری اپیل ہر شو میں یہی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت وہ کرائسس سے گزر رہے ہیں. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.